अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा एक अफ़सोसनाक वाक़ये की। लाहौर में अनारकली बाज़ार में जो धमाका हुआ, अभी तक 3 लोगों की जानें उसमें गई और तकरीबन 26 लोग जो हैं, जिसमें 3 फीमेल्स भी शामिल हैं, वो ज़ख्मी हुए। एक डिवाइस, आईईडी डिवाइस जो है वो इंस्टॉल किया गया था और तकरीबन 2 केजी का जो एक्सप्लोसिव था, इसमें इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता मेरी वीडियो यकीनन आपने देखी होगी, जो 1 दिन पहले मैंने उसके अंदर कुछ बातें की कि एक नई वेव चल रही है पूरे पाकिस्तान में। मुख्तलिफ इलाकों को, मुख्तलिफ सिटीज़ को, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोगों को अटैक किया जा रहा है। मतलब वो पाकिस्तान रेलवे हो, बलूचिस्तान में हमारी फ़ोर्सेस हों, इसके साथ-साथ जो हमारा पुराना फाटा हो, जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहाँ पर अटैक्स हो या फिर इस्लामाबाद का हमला हो। ये सारी चीज़ें आपस में इनकी मुख्तलिफ कड़ियाँ मिलती है। लेकिन लाहौर वाला धमाका डिफरेंट क्यों है और एक ऐसे वक़्त में, क्योंकि पीएसएल के मैचेस भी वहाँ पे शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा वैसे भी एक लंबे अरसे से लाहौर में मैं ये कहूँगा कि एक अमन था, इस तरह की कोई चीज़, इंसिडेंट इस तरह का बड़ा नहीं हुआ था। क्या वजूहात हैं, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही, इसकी तफ़सील में जाएँगे, इसकी डिटेल में बात भी करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं लाहौर अटैक की, और यकीनन जितना अफ़सोस किया जाए, कंडेमनेशन बिल्कुल करनी है, सब लोग कर रहे हैं। एक आम इंसान को टारगेट करना, मेरे ख़्याल में ये किसी को भी इजाज़त नहीं है और ना होनी चाहिए। कि आप, एक मार्केट है जहाँ पर लोग आए हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, और अपना काम कर रहे हैं, और वहाँ पर एक इस किस्म का वाक़या होता है, तो यकीनन अफ़सोस होता है। लेकिन वजूहात क्या हैं इसकी? क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ना तो ये पहला वाक़या है और ना ये आखिरी वाक़या है। लेकिन अगर हम अपनी माज़ी को देखें, अपनी पॉलिसीज़ को देखें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसके ऊपर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें फिर अंदाज़ा होता है कि क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या गलतियाँ थी, जिसकी सज़ा आज भी हम भुगत रहे हैं और लोगों को वो सज़ा मिल रही है। अभी कुछ अरसा पहले, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, जनरल ज़िया के दौर पे भी नहीं जा रहा, जनरल मुशर्रफ के दौर पे भी नहीं जा रहा, पिछली हुकूमतों में भी नहीं जा रहा, जिसमें बहुत बड़े-बड़े अटैक्स हुआ करते थे, उस पे नहीं जा रहा। लेकिन अभी करंट जो तकरीबन 6-7 माह पहले अफ़गानिस्तान में हुकूमत, अशरफ गनी साहब के हुकूमत पर कब्ज़ा हुआ और इमारत इस्लामी के नाम से तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम की। उस वक़्त हमने क्या, एक जिसे कहते हैं कि नैरेटिव नैरेटिव बिल्ड अप किया, और हम बोल रहे थे कि यार, एक बहुत अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ आई। जो लोग अफ़गानिस्तान को समझते हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपकी बात सही है कि आपको शायद वक़्ती तौर पे ऐसा ही नज़र आता है, लेकिन तस्वीर ऐसी नहीं है जो आपको सामने से नज़र आ रही है। दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और उसकी वजह ये थी कि जो लोग पाकिस्तान से भाग कर गए थे, और वहाँ अमेरिकन फ़ोर्सेस और अफ़गान फ़ोर्सेस ने उनको पकड़ कर जेलों में डाला हुआ था। उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान हुआ और उनको छोड़ दिया गया तालिबान हुकूमत की तरफ से, जिसमें टीटीपी के सरकर्दा लोग भी शामिल थे। ख़ैर, उसके बाद ये हमें मतलब सुनने को मिला कि हमारा उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इमरान खान साहब ने बाकायदा उसका ज़िक्र टीआरटी के साथ इंटरव्यू में किया कि हमारी बातचीत चल रही थी। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, बहुत सारे हमारे जर्नलिज्म के फील्ड के एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग जो सीनियर हैं हमारे, उनसे बहुत कुछ सीखा है, सीखते हैं। उन लोगों ने कहा कि यार, खान साहब को अभी इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, बातचीत होती है, पहले भी हुई, बाद में भी हुई और शायद होती भी है, लेकिन अभी इस पे हमें नहीं वो करना चाहिए था डिस्क्लोज़। लेकिन उन्होंने किया, और उसके बाद ख़ैर 1 महीने का सीज़फायर भी हुआ, और उनकी जो कंडीशंस थी, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को आपने छोड़ना है। उसमें से कुछ को शायद छोड़ दिया गया, कुछ अभी भी जेलों में हैं। लेकिन बात ये है कि क्या
ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں جو عام عوام کے خلاف انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے، ایک جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان یعنی اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کے خلاف ہم لوگ لڑ رہے ہیں، اور کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ وہ نہیں ہے، اس لیے جب تک یہ نہیں ہوتا تو ہماری یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہے گی۔ اب مجھے یہ مطلب میں تو جسے کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ ہوں میڈیا کا، لیکن مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جائے؟ یہ پاسبل ہے کہ مطلب ادھر اس طرح کے لاز لائے جائیں جو ابھی افغانستان میں لاگو کیے گئے یا پھر سعودی عربیہ میں تھے؟ از اٹ پاسبل؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ چیز ممکن ہو سکتی ہے، لیکن خیر ان کا اپنا ایک ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس ڈیمانڈ کے پیچھے وہ لوگ کڑے ہیں، بڑے مضبوطی کے ساتھ کڑے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ کڑے ہیں، بلکہ ان کے لیے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک سافٹ کارنر بھی موجود ہے، عوام کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک قسم کا رجحان ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار ان کی بات ٹھیک ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن فورسز کے اوپر بھی حملے ہوئے، ابھی گزشتہ جو میں نے آپ کو بتایا ویڈیو، اسلام آباد میں اٹیک ہوا، ٹانک میں ہوا، میران شاہ میں ہوا، سبی میں ہوا، مطلب یہ ایک دن کے اندر 5 یا 6 اٹیکس ہوئے جس میں 4 سے 6 ہمارے فورسز کے لوگوں کی جان گئی، اور آج لاہور کے اندر یہ والا حملہ بتایا کیا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہماری پریزنس پورے پاکستان میں ہے، اور ان جگہوں پر ہے کہ جہاں پہ شاید آپ نہیں سوچ سکتے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے اسلام آباد اور لاہور، کراچی بھی شاید میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا کام آسان ہے، بلوچستان اور کے پی میں یا پھر جو ہمارا پرانا فاٹا کا علاقہ ہے وہاں پہ تو یہ چیز اس لیے آسان ہے کہ وہاں پہ ابھی جسے کہتے ہیں کہ پولیس بھی ہے، لیویز بھی ہے، ٹرین بھی نہیں ہے، کچھ ان ٹرین ہے، کچھ ٹرین لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اب پولیسنگ شروع ہوئی ہے، تو پولیس کے لیے وہاں پہ چیزوں کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ مطلب بہت مشکل ہے، اور یہ لوگ کیونکہ ان علاقوں میں بڑی ایک مضبوط قسم کی پریزنس رکھتے ہیں وہاں پر، تو اس لیے بھی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ آپریشنز کرنا یا پھر ان کے خلاف لڑنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوکلز ہیں، ان کو وہاں پر رستوں کا پتہ ہے، گھروں کا پتہ ہے، کہاں پہ پناہ لینی ہے اس چیز کا پتہ ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں افغانستان کے حوالے سے بھی کہ افغانستان طالبان کے حوالے سے ہمارے ہاں 1 2 ماہ پہلے تک یہ آوازیں آ رہی تھی کہ بھائی تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان جو امارت اسلامی کو چلا رہے ہیں اس وقت افغانستان کو، وہ الگ الگ لوگ ہیں، لیکن اس خوش فہمی کو ہمارے ختم کیا گیا، اور افغان طالبان نے مطلب ان کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ بیانات دیے کہ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ امریکہ کے خلاف اور افغانستان کی جو ملی اردو تھی یعنی جو فوج تھی وہاں کی، اس کے خلاف یہ ہمارے ساتھ لڑے ہیں، امارت اسلامی بنانے کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو پھر یقیناً آج وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ ویسے بھی مطلب یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، دنیا کا قانون ہے، ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم چلتا ہے۔ پھر جو پشتون بیلٹس ہیں وہاں پر اس چیز کو پھر زیادہ لیا جاتا ہے، وہ ایسے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل تھی اور آپ کا کسی نے ساتھ دیا، کیونکہ دشمنیاں وہاں پہ بہت ہوتی ہیں، تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا اور آپ کے ساتھ بندوق اٹھائی، تو پھر کل کو اگر اس کے اوپر کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بھی اس کو اسی طریقے سے سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ بندوق اٹھائیں گے یا اس کو لاجسٹک سپورٹ دیں گے، یا جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت افغان طالبان میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہوں، لیکن کم از کم یہ والی سپورٹ، مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ لاجسٹکس میں یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اگر ان کے لیے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا سکتے ہیں، ان کے خلاف شاید کوئی بہت بڑی کارروائی نظر نہیں آتی، تو یہ چیزیں اس وقت ہے، کیونکہ ہم نے جس وقت افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت ہم میرے خیال میں
مس ہینڈل کر گئے چیزوں کو، ہم سمجھے نہیں اس چیزوں کو. ہماری حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، مطلب ہم تو شاید میرے جیسے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یا پھر جو سینئر لوگ ہیں ہمارے فیلڈ کے یا پھر دوسرے جو سمجھتے ہیں ان ایشوز کو، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یار افغانستان میں اگر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، آپ اس میں کودنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. جس طرح باقی مسلم ورلڈ ہو یا نان مسلم ورلڈ ہو، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس پہ رکھا، آپ بھی اس طریقے سے رکھے. اب اس وقت میں آپ کو ایک چیز جو بتا دوں، پاکستان کے اندر انسرجنسی سٹارٹ ہو چکی ہے تیزی سے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بتا رہے تھے کہ یار وہاں سے ریفیوجیز کا انفلکس ہوگا، وہاں سے لوگ آئیں گے. اس وقت اسلام آباد کے اندر بلیو می، آج ایک پراپرٹی ڈیلر سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ سر، جو گھر پاکستانی 1 لاکھ روپے میں مل رہا تھا وہ 1.5 سے 2 لاکھ میں اب اس وقت مل رہا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینوں میں یہ سارا کچھ ہوا. میں نے کہا یار کیا ایسی مطلب ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ میں چھوٹے گھروں کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ سر اس وقت افغانستان کے لوگ آ چکے ہیں، اور اگر ہم مطلب ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی گھر جو ہے وہ $300 پہ پہلے ملتا تھا یا $500 پہ ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ $800 اور $1000 دینے کو تیار ہوتے ہیں وہ لوگ. تو اس وجہ سے یعنی یہ میں اسلام آباد کی سچویشن بتا رہا ہوں. پھر خیبر پختونخوا میں پشاور جو سب سے قریب ترین واقعہ ہے، یا پھر اس کے سراؤنڈنگز میں دوسرے علاقے ہیں، ممند ہے، نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ہے، ہنگو ہے، ٹانک ہے، ڈی آئی خان ہے. یہ سارے علاقے یہاں پر افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ پہلے بھی آتے تھے، لیکن جب حالات بہتر ہوئے تھے پچھلی جب مطلب ڈیموکریٹک گورنمنٹ، تو خیر اس طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی چلے ایک حد تک تھی اشرف غنی صاحب کی، تو یہ لوگ بہت زیادہ چلے گئے تھے. اور ایون پشاور میں جو رینٹ تھا ہاؤس اس کا، وہ کافی ڈاؤن ہو گیا تھا، کیونکہ یہ اگر پاکستانی کوئی گھر، میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا جتنے پیسوں میں لیتے ہیں، تو یہ اس کے ڈبل پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. مطلب وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ آفر کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ لینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ چیز بھی ہو رہی ہے، انسرجنسی بھی ہو رہی ہے، افغان طالبان بھی ہم سے ناراض ہیں. تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہماری جنگ آپ کے خلاف ہے، اور ہم آپ کے خلاف یہ جنگ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنے اس جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، اس تک ہم پہنچ نہ جائیں. ساتھ میں پھر ماشاءاللہ سے ہماری حکومت کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، شیخ رشید صاحب تو خیر ایک ایکسپیرینس آدمی ہے، مجھے اس کے ایکسپیرینس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن دا تھنگ از کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی، لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یار آپ عوام سے جھوٹ نہ بولیں. آپ اگر عوام کے سامنے کلیئرٹی لے کے آ جائیں تو شاید آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور لوگوں کی بھی آسان ہو جائے گی. اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس طرح کا کوئی تھریٹ آیا بھی ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ بتانا نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مس ہو جائے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں نا، کیونکہ عام لوگ نہیں ہیں میرے اور مطلب عام کوئی پاکستانی لوگ نہیں ہے اس طرح، وہ بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں بھائی. انہوں نے 20-20 30-30 سال ہو گئے ان کو لڑتے ہوئے. ان کو یہ پتا ہے کہ شہروں کے اندر ہم نے کس طریقے سے کارروائی کرنی ہے، اٹیک کرنا ہے، یا پھر اگر ہمارے بارڈرز ایریا ہے وہاں پر کس طریقے سے ہم نے اٹیک کرنا ہے. دونوں کا ان کو پتا ہے. وہ بڑے ویل ٹرینڈ لوگ ہیں. میں بالکل ساتھ میں ان کا جو میڈیا کا اپروچ ہے وہ بھی بڑا مطلب میں کہتا ہوں کہ بڑا کمال ہے. میڈیا کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ بڑا کمال کا ہے. باقاعدہ پریس ریلیزز آتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہم نے اس جگہ میں کی، اس کی رسپانسبلٹی ہم کلیم کرتے ہیں. لاہور کی نہیں کی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں مطلب جتنی دیر میں میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے تو رسپانسبلٹی، کیونکہ وہ جو سٹائل ہے بیسیکلی، اگر مطلب جن لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا پاکستان کے اندر اس والے فیز کو یا اس سے پہلے کی مطلب میں بات کر رہا ہوں، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ مطلب سٹائل ان کا ہے جو وہ کرتے ہیں، یہ بالکل ایگزیکٹ ان کا سٹائل ہے. آج کل کیونکہ سوسائڈ بومنگ نہیں ہو رہی تو انہوں نے پلانٹڈ والا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور مطلب انہوں نے مختلف جگہوں پہ فورسز کو اٹیک کیا، ریلوے ٹریک کو اٹیک کیا، یعنی ٹرین کو اٹیک کیا، جعفر ایکسپریس کو، اور اس کے بعد انہوں نے مارکیٹ کے اندر جا کے کیونکہ لازمی سی بات ہے اگر کسی مارکیٹ کے اندر جہاں پہ عام لوگ آتے ہیں وہاں پہ اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے ڈر اور خوف زیادہ پھیلتا ہے. حکومت کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے وہ مزید بڑھتا ہے کہ بھئی اب کیا کریں گے، یہ تو بالکل ہمارے مین سٹیز تک پہنچ گئے. اور وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کہ بھئی وہ ویسے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اور پھر کرتے ہیں.
بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، مطلب ان کی وہی والی بات ہے کہ وہ بالکل تیر کی طرح سیدھی. تو مطلب میرا ایک تو یہ ہے، یہ میری انالیسز ہے اس جنگ کے حوالے سے جو مطلب دیکھی میں نے، اور میں نے کیا پورے پاکستان نے دیکھی ہے. تقریباً پورا پاکستان اس سے افیکٹ ہوا اور اب دوبارہ ہو رہا ہے، لیکن غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم یہ اس نہج پہ پہنچے. اگر ہم افغانستان کے اندر اس طرح نہ گھستے کہ افغانستان کو ہم نے مطلب بجائے اس کے کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے، ہم نے ان کو مزید ناراض کر دیا، وہ ہم نے ان کو اپنے سے دور بھگا دیا، اور اس کے بعد ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی کرنا کیا ہے، مطلب ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ کے لیے OIC بلا رہے ہیں، فلاں کریں ڈمکا کریں، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود ہم سے دور بھاگے، کہتے ہیں یار بس ہمیں کوئی نہیں چاہیے، نہ آپ کی مین پاور چاہیے، نہ آپ کے اسپیشل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا وزٹ چاہیے، نہ کوئی اور چیز چاہیے. اور ساتھ میں اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ٹی ٹی پی کو مطلب انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اناؤنس تو نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ان کے پاس سپورٹ ہے. اور اس وقت پاکستان ویک پوزیشن پہ کیوں گیا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان آرام سے کہہ دیتا تھا کہ یار رو نے ہیلپ کی ہے، انڈین را ہیلپ کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انڈیس ہیلپ کر رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اوپر وہ مطلب بلیم کیا کرتے تھے ہماری حکومت کے لوگ. لیکن اس وقت کیونکہ ہندوستان کا وہاں پہ کسی قسم کا انفلوئنس نظر نہیں آ رہا، تو آپ کے پاس وہ چیز بھی ختم ہو گئی ہے. اشرف غنی صاحب آپ سے ناراض ہوتے تھے، وہ بھی نہیں ہے. اس وقت آپ کی فیورٹ لوگوں کی حکومت ہے. اب آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو آپ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ایک ٹی ٹی پی سے تو آپ نے نمٹنا ہی نمٹنا ہے، پھر افغان طالبان سے بھی آپ نمٹیں گے. اور میں آپ کو یہ ویڈیو اگر زندگی رہی، کیونکہ اگر یہ مطلب اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں گے اس کو، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یا 2 یا 6 مہینے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی باقاعدہ اناؤنس کریں گے کہ ہاں یار ہم ہیں، اور اگر ان لوگوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے تو ہم بھی ان لوگوں کو ہیلپ کریں گے. سچویشن اس پوزیشن پہ پہنچ رہی ہے. میں یہی کہوں گا کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. عمران خان صاحب بھی، ان کو صبح دوپہر شام نواز شریف صاحب سے اور ان کے اوپر جو ہے نا لن تن سے ٹائم نہیں ملتا. وہ بس پورا دن اسی میں لگے رہتے ہیں کہ یار نواز شریف کا آخری دن گنے جا چکے ہیں، اور نواز شریف کو بگا دیا تو مریم نواز کو یہ کر دیا تو شہباز شریف کو وہ کر دیا. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. نہ ملک کی اکانومی ان سے سنبھالی جا رہی ہے، نہ فورن پالیسی سنبھالی جا رہی ہے، اور نہ انٹرنل سیکیورٹی سنبھالی جا رہی ہے. پورا دن اس کے منسٹرز اور یہ اسی درباری پن میں لگے رہتے ہیں، گھنٹوں کی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار نواز شریف کو تو ہم نے لٹا کے رکھ دیا. بھائی صاحب نواز شریف آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اس وقت ملک کس سچویشن سے گزر رہا ہے وہ ایک خطرناک صورتحال ہے، لیکن آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خیر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. ٹیک کیئر.